मुल्तान माब जन्नत आला बराबरस्त आहिस्ता पा बने कि मलक सजदा मी कुनंद। मेरा इश्क तू मेरा यारो तू मेरा इश्क तू मेरा यारो तू मेरा दीन तू ईमान तू मेरा दीन तू ईमान तू मेरा जिस्म तू मेरा रूह तू मेरा कल्ब तू दिल जान तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर। मदीनातुल औलिया मुल्तान सूफिया कराम की तबलीग व तालीमात का एक कला, एक ऐसी मुसल्लमा और तारीखी हकीकत जो सदियों से तहजीब का गहवारा और फन्नो फिक्र का मरकज रही। मुअर्रख लिखते हैं कि मुल्तान 6000 साल कब्ल एक आबाद तहजीब थी। मुल्तान को न सिर्फ इल्मी, तिजारती और मजहबी हैसियत हासिल है, बल्कि औलिया अल्लाह ने पूरी दुनिया में यहीं से इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। कभी इसे मीसान तो कभी मोलिस्तान कहा गया, कभी ये औस्ताना कहलाया तो कभी इसकी शोहरत गर्द गर्मा गदाव गोरिस्तान से हुई। मोहम्मद बिन कासिम की लश्करकशी हो या मशहूर मुफक्किर अल बैरूनी की मुल्तान में क़याम और इससे मुताल्लिक तहरीरें, अहमद शाह अब्दाली की पैदाइश हो या अमीर खुसरो का मुल्तान में क़याम, औलिया कराम हों, इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब हों या सियासी मजहबी शख्सियात, सकाफत को फ़रोग़ देने वाले फ़नकार हों या सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते मुल्तानी, इस शहर ने सबको जगह दी। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा शहर मुल्तान सराइकी ज़ुबान की मिठास लिए कई एतबार से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक पुरकशिश और मुनफरिद शहर है। दरियाए चनाब किनारे आबाद ये शहर आम, सोहन हलवा और बुजुर्गान दीन के मज़ारात की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है। चनाब किनारे लहराते आम के बागात और इनमें फलों का बादशाह चौंसा और अनवर रटोल आम का दुनिया भर में सानी नहीं। मुल्तानी सोहन हलवा जैसी मीठी सौगात यहाँ के बासियों का तुर्राए इम्तियाज है। मुल्तान के कदीमी 6 दरवाजे अपने गिर्द लिपटी फसील पुरानी तर्ज तामीर की वजह से अपना एक अलग मकाम रखते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से औलिया कराम की आखिरी आराम गाहें इसी शहर में मौजूद हैं। इन मज़ारात की ख़ास बात यह है कि इनकी तामीरात के लिए संगे मरमर का इस्तेमाल बहुत कम, जबकि तराशी हुई ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। महराबें, जालियाँ, मुनक्कश लकड़ी, टाइल पर खूबसूरत काम और सुर्ख ईंटों के ज़रिए काम नक्काशी के फनपारों ने इमारतों को नया पैरहन दिया। यही वजह है कि ये मज़ारात मुल्तानी तर्ज़ तामीर के ऐसे शाहकार हैं कि जिनको देखने के लिए आज भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही अगरचे मुल्तान बतदरीज तरक्की के सफ़र पर गामज़न रहा, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से लोगों को मसाइल का भी सामना रहा है। इस शहर का सबसे बड़ा मसला सेहत और निकासी आब का रहा है। साफ पानी की अदम दस्तयाबी भी रोज़ बरोज़ बीमारियों में इजाफा कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मेजर एरियाज़ थे जहाँ पे लोग बड़ी ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की जाए, जैसे सीवरेज सिस्टम है यहाँ का, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो इस साल गवर्नमेंट ने सिर्फ सीवरेज सिस्टम के लिए 4.6 बिलियन के प्रोजेक्ट्स दिए हैं। उसमें कुछ जो पुराना आउटलिव्ड सीवर था उसकी रिप्लेसमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नया सीवर सिस्टम जो है उसको ले करने के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दफ़ा ये जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे
تو اس سے یہاں کا سیوریج سسٹم بہت حد تک امپروو ہو جائے گا۔ نشتر ہسپتال جو کہ اس خطے کی اہم اور بڑی علاج گاہ ہے، نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مریض بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بے پناہ رش کی وجہ سے یہ ہسپتال ناکافی ثابت ہوا ہے۔ ملتان کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جنوبی پنجاب کا واحد دل کا ہسپتال ہے جو کہ یہاں کے مریضوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مریضوں کی علاج گاہ ہے۔ دل کے بڑھتے ہوئے امراض کی وجہ سے اس ہسپتال میں مریضوں کا دن بدن اضافہ ہونے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ اینجیوگرافی ہو یا بائی پاس آپریشن، مریضوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ اینجیوگرافی کی ہمارے پاس 3 مشینیں ہیں اور رش ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، کیوں بہت لمبی ہے پیشنٹس کی، تو اس حساب سے کیونکہ دن میں ایک مشین پہ 15 اینجیوگرافیاں ہو سکتی ہیں، تو ڈیلی ہماری تقریباً 45 سے 50 اینجیوگرافیاں ہوتی ہیں۔ تو اس حساب سے پیشنٹ جو آتے ہیں، جو ایمرجنسی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، وہ فوری ان کو ٹائم مل جاتا ہے۔ جو الیکٹیو کیسز ہوتے ہیں جن میں فوری طور پہ ضروری نہیں ہوتی اینجیوگرافی، ان کو لیٹ ٹائم ملتا ہے۔ اینجیوگرافی کی لسٹ کو کم کرنے کے لیے حال ہی میں گورنمنٹ نے ہمیں ایک اور اینجیوگرافی مشین کا فنڈ دے دیا ہے، وہ پروسیس میں ہے، اور اس کے بعد ہماری 4 یہ مشینیں ہو جائیں گی اور 1 مشینیں ہمیں ڈونرز دے رہے ہیں، تو 5 مشینوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری جو انتظار کی وہ لائن ہے وہ کافی کم ہو جائے گی۔ بائی پاس آپریشن میں ہمارے اس وقت 5 آپریشن تھیٹرز ہیں اور ہم ڈیلی تقریباً 8 سے 9 آپریشن کرتے ہیں، ڈبل شفٹ میں بھی ہم کرتے ہیں ساتھ، اور اس کے علاوہ تقریباً ہم بچوں کی سرجریاں بھی کر رہے ہیں، جو ڈیلی 2 سرجریاں ہوتی ہیں۔ بے ہنگم ٹریفک اور غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے میں بھی مقامی انتظامیہ ناکام رہی ہے۔ یہاں کے ٹریفک کے مسائل یقیناً ہیں، یہاں پہ انکروچمنٹس کے بھی ایشو ہیں۔ اس میں جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے وہ MDA اور میونسپل کارپوریشن، یہ تینوں مل کے اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں تاکہ اس شہر کو تجاوزات سے فری کیا جا سکے، اور جو جب تجاوزات نہیں ہوں گی تو اسے ٹریفک کی بہتری بھی آئے گی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت نے مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے ہیں، اور آج اسی سبب ملتان ترقی یافتہ شہر دکھائی دیتا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے بعد ملتان میں میٹرو بس ملتان کے ماتھے کا جھومر ہے، جس سے ملتان کے تمام طبقے ایک باعزت اور سستے ترین سفر سے روزانہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپیڈو بس کے شاندار اجرا نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ کشادہ سڑکیں اور ان کی تزئین و آرائش قابل دید ہے۔ اس پروجیکٹ کی خوبی یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ملتان ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پہ 35,000 تقریباً لوگ ٹریول کر رہے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یہ 95,000 لوگوں کو یہ پیسنجرز کو کیری کر سکے گا۔ اچھا، اب اس میں انٹیگریٹڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے اب فیڈر بسیز کا ایک پورا مربوط نظام جو ہے وہ پورے شہر میں شروع کیا گیا ہے، جس میں 11 روٹ جو ہے ابھی شروع کیے گئے ہیں پہلی فیز میں، اور 100 بسیز ہیں۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ جو پیسنجرز ہیں ان کا نمبر 35,000 سے بڑھ کے تو 50,000 ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یہ میٹرو جو ہے اور اس کا جو انٹیگریٹڈ میس ٹرانزٹ سسٹم ہے ملتان کا، وہ یہاں کے لوگوں کی ضروریات کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ تعلیمی میدان میں بھی حکومتی سرپرستی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی توسیع، انجینئرنگ کالج اور محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کا قیام کی صورت میں نظر آتی ہے۔ صحت کے میدان میں نشتر 2 کے 500 بیڈز کے ہسپتال کی تعمیر سے مریضوں کی مشکلات میں بہت حد تک کمی ہوگی۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیع منصوبہ بھی دل کے مریضوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ ہمارا جو موجودہ پروجیکٹ رننگ میں ہے یہ 280 بیڈ پہ مشکل ہے، اور اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن پروجیکٹ ہے وہ 208 بیڈ کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ پنجاب کا سب سے بڑا کارڈیک انسٹیٹیوٹ بن جائے گا، اور وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور اس کا میکسیمم بجٹ گورنمنٹ نے ریلیز کر دیا ہے۔ دیگر منصوبوں میں کڈنی سینٹر کا قیام، شہباز شریف ہسپتال کی تکمیل،
خواتین کے لیے فاطمہ جناح ہسپتال اور بچوں کے لیے چلڈرن کمپلیکس حکومت کا بیش قیمت تحفہ ہے۔ گورنمنٹ نے جو میجر پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کیے ہیں اس میں ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ہے جو کہ 1.5 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، اس میں 150 بیڈڈ سے زیادہ کی اس کی کیپیسٹی ہے۔ اس طرح چلڈرن ہاسپٹل کی ایکسٹینشن کی گئی ہے، اس میں بھی 150 بیڈڈ کی جو کیپیسٹی ہے، اور وہ بھی 1.5 بلین کے لگ بھگ پروجیکٹ ہے۔ اب ایک نیا پروجیکٹ جو چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے وہ ہے 500 بیڈڈ جو نستر 2 کے نام سے ایک ہاسپٹل ہوگا، جو کہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اس کی جو یہ 5 بلین کا پروجیکٹ ہوگا جس کی لینڈ ایئر مارک ہو چکی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلدی چیف منسٹر صاحب اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ملتان کا جدید بین الاقوامی ایئرپورٹ نہ صرف ملتان بلکہ پورے جنوبی پنجاب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس خوبصورت ایئرپورٹ کی تعمیر سے جہاں ملکی و غیر ملکی سفر آسان ہوا ہے اور جنوبی پنجاب کی مصنوعات اور آم کی رسائی بین الاقوامی منڈیوں تک ممکن ہوئی ہے، وہیں گزشتہ کئی برس سے عازمین حج براہ راست پروازوں سے ارض مقدس کے عظیم فریضے ادا کرنے سے خوش ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جدید ملتان کے خواب کی تعبیر کے لیے موٹر ویز کی تعمیر حکومت کا مثبت اور شاندار منصوبہ ہے۔ ملتان سے لاہور اور ملتان سے حیدرآباد موٹر وے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اس سے سفری سہولتوں کا ایک جال بچھنے کے ساتھ ساتھ معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ملتان شہر کی اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات ہیں جو کسی بھی بڑے شہر سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ ملتان کا وہ آفاقی اور روحانی رنگ ہے جو یہاں کاشی گری میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کاشی گری کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس میں نیلے رنگ اور ملتان کی تہذیب و تاریخ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دراصل ملتان کا یہ آفاقی رنگ یہاں کی روحانی تہذیب کی علامت بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں بلیو پوٹری کی صنعت کے حوالے سے ملتان کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ مٹی کے برتنوں پر نیلے رنگ کی کاشی گری دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس صنعت کو فروغ دے کر پاکستان اپنے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ملتان جہاں ثقافت کا مرکز ہے، وہاں پر دستکاری کا ہنر پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ ملتان اگر مشہور ہے تو وہ یہاں کی دستکاریوں کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں۔ آپ اس کلچر سے پیار کریں، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ تخریب کار نہیں ہوتا۔ ملتانی کڑھائی، خصہ سازی، اونٹ کی کھال کے ٹیبل لیمپ، گلاس کٹ ورک، مٹی کے ظروف، کندہ کاری، چمڑا سازی اور بہت سی دستکاریاں یہاں کی پہچان ہیں۔ ملتان میں خصے کو بڑی رغبت سے پہنا جاتا ہے۔ یہاں نوکدار بہاولپوری خصہ، پشاوری خصہ اور دبکا خصہ تیار کیا جاتا ہے۔ دبکا خصہ اس لیے مقبول ہے کہ اس پر سلما کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ ملتان کے ثقافتی افق پر شیشہ کاری بہت نمایاں ہے۔ یہ ہنر اہل ملتان نے چین سے لیا اور شیشے کے ذریعے یہاں کے کاریگر مساجد اور مختلف تاریخی عمارات پر شیشہ کاری کرتے ہیں۔ مٹی کے ظروف سازی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور ملتان میں یہ ہنر گزشتہ کئی سو سالوں سے جاری ہے۔ پہلے یہاں کے لوگ مٹی کے پیالوں اور لوٹکیوں میں پانی پیتے تھے، جبکہ پراتوں میں سالن۔ اگرچہ آج بھی یہاں مٹی کے برتن مقبول ہیں، لیکن اس صنعت کی جگہ کافی حد تک سٹیل اور شیشے کے برتنوں نے لے لی ہے۔ ملتان میں کیمل سکن پر کام ایک صدی سے ہو رہا ہے۔ اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ اور مختلف آرائشی سامان یہاں کی سوغات ہیں۔ اگرچہ یہ کام آج بھی ملتان کی پہچان بنا ہوا ہے، لیکن محدود ہونے کی وجہ سے اس کی بنی ہوئی چیزیں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی کیمل سکن کو اپنی خوبصورتی اور کام کی نفاست کی وجہ سے آج بھی گھروں میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ استاد عبداللہ نقاش گزرے ہیں، انہوں نے 1910 میں شروع کیے۔ اس سے پہلے اس کے گھی کے کپے بنتے تھے، لوگ اس میں گھی سٹور کرتے تھے، اور گلدان بھی صدیوں سے بن رہے ہیں۔ پھر لیمپ شیڈ جو ہے نا 1910 میں بننا شروع ہوئے۔ میں اس ٹائم الحمدللہ کوئی 25 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں،
اور ہم نے اس کو 2007 میں امریکہ میں نے جا کے یونیسکو میں سیل کرایا پاکستان کے ساتھ کہ یہ پروڈکٹ ایسی ہے جو صرف ملتان اور پاکستان میں تیار ہوتی ہے، دنیا میں کہیں بھی تیار نہیں ہوتی۔ ملتان کی تہذیب و ثقافت میں لوک و اشلوک کے رنگ ہزاروں سالوں سے دریاؤں، میدانوں اور اس کی فضاؤں میں رچے بسے تھے، مگر اس کے رنگوں کو نکھار اس وقت ملا جب حضرت امیر خسرو نے چند سال یہاں گزارے۔ صوفیوں اور اولیاء اسلام کی محفلوں میں جب قوالی نے اپنی تالی اور تال کو شامل کیا تو موسیقی اور اجاگر ہو کر قلب و روح کو گرمانے لگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور کافیاں خطہ ملتان کی پہچان بننے لگیں، اور کئی گویوں نے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دوسرے فنون لطیفہ سے ہٹ کر فن موسیقی کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ براہ راست انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ ملتان جب ملوحہ اور مولستان کہلایا جاتا تھا تو بیرونی حملہ آوروں کی زد میں رہا۔ بار بار تاراج ہونے کا دکھ ہمیں یہاں کے گیتوں میں ملتا ہے۔ یہاں کا راگ ملتانی اسی دکھ اور کیفیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سندھی بھیروی راگ نے بھی اسی دھرتی میں جنم لیا، جو کہ عام لوگوں کے غم اور خوشی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ملحقہ پروہلاد جی کا مندر، جو ہندوؤں کے لیے مرکزی عبادت گاہ کا درجہ رکھتا تھا، وہاں مشہور عالم نرتکی پدماوتی اپنے رقص و گیت کا بھرپور مظاہرہ کرتی تھی۔ اور دور دور کی ریاستوں سے راجہ مہاراجہ اور مہارانیاں اس کا رقص دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہندوؤں کی ہولی کی ابتدا بھی ملتان سے ہی ہوئی۔ تہذیب و ثقافت کی تبدیلی کی یہ میراث آج تک جاری ہے۔ آج بھی دوسرے فنون لطیفہ کی طرح موسیقی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ خواجہ غلام فرید کی کافی پیلو پکیاں بے اس دھرتی کی منظر نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ تاہم اس شعبے کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فن زوال پذیر ہے۔ فن کے اعتبار سے یہ بڑی درسگاہ تھی۔ شہر ملتان اور اس کا یہ ہمارے پنجاب کا جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، اس میں ملتان خاص طور پہ ایک خاص جگہ تھی جس کے اوپر پرفارم جب تک کوئی فنکار نہیں کرتا تھا اسے سند نہیں ملتی۔ آج ہمارے ہاں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، سب کچھ کھو چکے ہیں۔ فلم کا کام یہاں سے جاتا تھا۔ اقبال بانو جب انڈیا سے ٹرانسفر ہو کر ملتان آئی تو وہ لاہور نہیں رکی، کراچی نہیں گئی، ملتان آئی کہ نشست و برخاست ملتان میں تھی۔ استاد نزاکت علی سلامت علی انڈیا سے شام چوراس سے جب چلے تو ملتان رکے۔ پنجاب حکومت خاص طور پر اور پاکستان حکومت بھی جو ہے وہ اسی نقطے کو لے کر معاشرے میں برداشت کے رویے اور رواداری کے رویے جو ان کے فروغ کے لیے نئی کلچرل پالیسی ان دنوں منظوری کے مراحل میں ہے پنجاب اسمبلی سے۔ اس کے تحت یہ جو آرٹس کونسلز ہیں جو کہ کلچر کے فروغ کا بنیادی ذریعہ ہیں یا بڑے ادارے ہیں، ان کو ضلع کی سطح پر اور اس کے بعد پھر تحصیل کی سطح پر لے جایا جا رہا ہے۔ ملتان کی دھرتی دراصل موسیقی کی اپنی ایک تہذیب رکھتی ہے۔
जिसमें सारे मंजर वाज़ेह और शफाफ दिखाई देते हैं। शायरों ने अगर धरती की तस्वीर अल्फाजों में बयान की है तो मौसीकारों और गुलकारों ने इन्हें सुरों की माला में पिरोकर मुल्तान की धरती के तमाम मनाजिर को काबिल दीद बना दिया है। ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियाँ कानों में रस खोलती हैं और जब पठान खान मेरा इश्क भी तू अपनी रसीली आवाज में गाते हैं तो खित्ता मुल्तान की पूरी तस्वीर जगमग जगमग करने लगती है। مسجد